अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बेनज़ीर इस्लामाबाद में आपको कहते हैं खुश आमदीद। और आज बात होगी मुल्क की सियासत से निकलकर कुछ मुल्क की माशी सूरत हाल पर और मौजूदा जो दहशतगर्दी की लहर है उसने वो किस हद तक मुल्क की मईशत को मुतासिर कर सकती है, इस पर बात होगी। और आईएमएफ का जो वफ्द आया हुआ था जिसका बड़ा शोर था, वो चीफ जस्टिस से भी मिल रहा था और हमने देखा कि एफबीआर में भी गया और डिफरेंट जो हमारे महकमे हैं उनके सरबराहान से मुलाकात की। उसका क्या नतीजा निकलने वाला है? क्या पाकिस्तान को आईएमएफ की जानिब से कर्ज की मद में दूसरी किस्त जो है वो मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी? इस पर आज हम बात करेंगे। आईएमएफ और पाकिस्तान के दरमियान जो स्टाफ लेवल के मुज़ाकरात थे वो अब तकरीबन जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। इस आईएमएफ की तरफ से अब 7 अरब डॉलर की दूसरी किस्त मिलने के हवाले से अब आईएमएफ का जो बोर्ड है वो मुशावरत करेगा और उसके बाद कवी इम्कान है कि पाकिस्तान को ये किस्त जो है, ये कर्जा जो है, ये दे दिया जाएगा। इस हवाले से 3-4 चीज़ें हैं जो पाकिस्तान ने में जो गवर्नमेंट की जानिब से बताई गई हैं और आईएमएफ का जो वफ्द आया हुआ था उसको भी गाहे बगाहे जो है वो ब्रीफिंग दी जाती रही। पावर सेक्टर में रिफॉर्म के हवाले से आईएमएफ ने जो है वो इत्मीनान का इजहार किया है। फिर इसके अलावा जो है एफबीआर में जो टैक्स वसूली का सिस्टम है उसको डिजिटलाइज करने के हवाले से बात हुई है। पेट्रोल की जो और डीजल पर लेवी जो थी उसको 10 रुपये बढ़ा दिया गया। पहले 60 रुपये थी, अब वो बढ़कर 70 रुपये उसको कर दिया गया है। गर्दिशी कर्जे के जो एक बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान की मईशत का, और हमने ये देखा है कि हर हुकूमत में जब भी कोई हुकूमत आती है या जाती है, एक गर्दिशी कर्जे जो है वो एक सर्कुलर डेट जो है वो एक पाकिस्तान की मईशत के लिए, पाकिस्तान की हुकूमत के लिए, पाकिस्तान की माशी पॉलिसी के लिए एक बड़ा चैलेंज होते हैं। उसके हवाले से जो इकदाम किए गए हैं उसमें गंदम और गन्ने की जो एक्सपोर्ट है उसके हवाले से कुछ इकदाम किए गए हैं जो पाकिस्तान की मईशत पे कह रहे हैं कि पॉजिटिव असरात जो है उसके इफ़ेक्ट होंगे। राइट साइजिंग का जो अमल था, जो बहुत सारे जो थे महकमे बंद किए गए, जैसे अभी हमने देखा यूटिलिटी स्टोर्स का जो महकमा था उसको बंद कर दिया गया और उसके मुलाजमीन को जो है वो रुखसत पर भेज दिया गया। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी समेत कई ऐसे महकमे थे कि जो वजारतों से जो एसोसिएट थे उनको उनकी राइट साइजिंग की गई। यानी राइट साइजिंग आप ले लीजिए कि डाउन साइजिंग एक ज़रा ख़तरनाक वर्ड लगता है कि डाउन साइजिंग में निकाल दिया गया। राइट साइजिंग एक टर्म होती है कि जिसमें ज़रा वो थोड़ा बेहतर लगता है, यानी फायरिंग से जिसको कहते हैं हम फायर कर दिया गया। तो इस हवाले से 2 वजारतें भी जो हैं वो ख़त्म कर दी जाएंगी और ये कोशिश की जा रही है कि इसी साल जून तक ये अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा। इस हवाले से आईएमएफ ने जो पाकिस्तान को टारगेट दिए थे, हुकूमत का ये दावा है और हमारी वजारत ख़जाना का ये दावा है कि वो काफ़ी हद तक जो है वो अचीव कर लिए गए हैं और पाकिस्तान की अब मईशत जो है वो तरक्की की तरफ और जो जिसे कहते हैं स्टेबल होने की तरफ गामजन है। ये तमाम वो चीज़ें हैं और फिर जो इकदाम किए गए मज़ीद जो आईएमएफ के वफ़द को बताया गया उसमें ये था कि स्मगलिंग की रोकथाम, जो छोटी मोटी बातें हैं कि जो इस स्मगलिंग की जो है वो रोकथाम के लिए जो इकदाम किए जा रहे हैं उस बारे में भी बताया गया। गैर मुनाफा बख्श इदारे, जैसे कि अभी मैंने आपको पीडब्ल्यूडी का हवाला दिया, यूटिलिटी स्टोर का दिया, उनको जो राइट साइजिंग है अब वो मुकम्मल कर लिया जाएगा उस हवाले से, ताकि पाकिस्तान की मईशत पर बोझ कम हो जाए। बिजली का जो बुनियादी टैरिफ है उसके हवाले से, उसका जो टारगेट है उनको अचीव करने के हवाले से बात की गई। आईपीपीज़ जिसकी बहुत ज़्यादा चर्चा था गुज़श्ता दिनों, उसके हवाले से बात की गई कि आईपीपीज़ की जो कंपनीज़ हैं जिनकी तादाद 100 से ज़्यादा है, ग़ालिबन 103 है, उसके जो मुआहदे हैं उनको रिव्यू किया जाए। क्योंकि जो हमने देखा है कि जो आईपीपीज़ कंपनीज़ थी, जब ये इसकी तफसीलात तमाम सामने आई, इसके जो मुआहदे थे उनमें इतनी टेक्निकल मिस्टेक्स थी कि जो आम जो सार्फिन है, यानी मेरा और आपका बिजली का जो बिल है वो हम पर पड़ रही थी और उन गलतियों का खमियाजा हमें भुगतना पड़ रहा था। ये पाकिस्तान की तमाम अब तक की मईशत की सूरत हाल है। ये हुकूमत के वो दावे हैं कि जो अब तक वो करती आई है, इसमें कितनी सच्चाई है और इस बारे में हम मज़ीद बात करेंगे। मगर यहाँ पर वक्त तो है एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं नहीं जाएगा, हमारे साथ रहिएगा।
بریک کے بعد آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. جیسے کہ بریک سے پہلے میں نے بات کی کچھ پاکستان کی معیشت کی، اور اب ہمیں جوائن کیا ہے چودھری اکمل صاحب جو کہ ماہر معاشیات ہیں، اور ان کے ساتھ ہی حسن عباس صاحب وہ بھی ماہر معاشیات ہیں. دونوں ہی پینلسٹ کو پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں. حسن صاحب، اب جو یہ میں نے آپ نے یہ بھی سارا انٹرو بھی میرا سنا کہ آئی ایم ایف کا وفد آیا اور یہ ساری سرگرمیاں بھی ہم نے دیکھی ہیں اور اب دوسری قسط ملنے جا رہی ہے، لیکن یہاں سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ ابھی جو حالیہ دہشت گردی کی لہر پاکستان میں آئی ہے، اس کے کتنے اثرات ہوں گے پاکستان کی اکانومی پر؟ دیکھیے، جب بھی کسی ملک میں امن جو ہے وہ خراب ہوتا ہے تو اس سے اکانومی میں ہمیشہ جو ہے وہ اس کا اثر پڑتا ہے، جو کہ منفی اثر ہوتا ہے. تو یہ جو بھی دہشت گردی کی لہر ہے، ہماری دعا ہے کہ یہ اس سے جلد ہمیں نجات ملے اور ہماری پاک افواج جو ہیں وہ اس کا قلع کما کریں اور ملک میں امن واپس آئے، کیونکہ امن سے ہمیشہ جو ہے وہ آپ کی اکانومی بہتر چلتی ہے. جی. اچھا، وہ تو ہم واپس آئے، لیکن چودھری صاحب اب آپ کی طرف یہ جو اب آئی ایم ایف کا وفد آیا تھا اور ہمیں اب حکومت یہ دعوے کر رہی ہے کہ اس کو بالکل مطمئن کر کے بھیج دیا ہے اور اب ہمیں جو اگلی قسط ملنی ہے وہ جلد سے جلد مل جائے گی. کیا ایسی ہی صورتحال ہے؟ گراؤنڈ ریئلٹیز جو ہیں وہ یہی ہیں؟ کی بات ہے تو بظاہر ایسا ہی لگ رہا ہے کہ جو آئی ایم ایف کا وفد تھا وہ جو معاشی اشاریے نظر آ رہے ہیں اس وقت ان سے مطمئن ہو کر گیا ہے. البتہ اس نے تھوڑی سی اپنی ریزرویشنز اور ریکومنڈیشنز حکومت کو سجیسٹ کی ہیں، خاص طور پہ ٹیکس ریفارمز کے حوالے سے یا پاور جنریشن میں جو آپ کو پتہ ہے کہ وہ گیپس آ رہے ہیں، بجلی چوری کا مسئلہ ہے اور زیادہ اس میں مسئلے مسائل ہیں پاور سیکٹر کے. اسی طریقے سے ایس او ایز کو پرائیویٹائز کرنا تھا جو نقصان میں جا رہی ہیں. وہ جو ادارے ہیں جن کی جو ہے وہ رائٹ سائزنگ کرنی تھی، تو یہ 5-6 کنسرنز ہیں اس کے جو ظاہر اس نے اٹھائے ہیں. لیکن اوور آل چونکہ معاشی اشاریہ بہرحال پچھلے سال سے بہتر ہے، ان کو آئیڈیل تو ہم نہیں کہہ سکتے، پچھلے سال کے مقابلے میں بہتر ہے، تو اس کو اگر مد نظر رکھا جائے تو یہ والی انسٹالمنٹ تو مل جائے گی $1.1 بلین کی جو بنتی ہے. پلس جو ہے وہ کلائمیٹ فائنینسنگ کے حوالے سے بھی حکومت نے ریکویسٹ کی تھی، تو اس کو بھی انہوں نے کنسیڈر کیا ہے. اس کے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا. اس میں انہوں نے مزید کچھ ریکمنڈیشن دی ہیں کہ وہ آپ پوری کریں، تو اس کے بعد جو ہے وہ کلائمیٹ والی جو پیمنٹ ہے تقریباً $1 بلین کی وہ ملے گی. تو اس پیمنٹ میں جو ہے نا وہ یہ والی پیمنٹ تو آ جائے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آئی ایم ایف نے لانگ ٹرم جو اصلاحات بتائی ہیں جو میرے خیال میں اس سال کے اینڈ تک آ جائیں گی، وہ بھی خاص طور پہ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے مہینے میں ایک اور آئی ایم ایف کا جو وفد تھا وزٹ کر کے گیا ہے، اس میں قانون اور انصاف کے حوالے سے، مانیٹری پالیسی اور اسٹیٹ بینک کے فنکشنز کے حوالے سے جو منسٹری آف فائنانس سے، اسٹیٹ بینک سے اور چیف جسٹس آف پاکستان سے جو ملاقاتیں کی تھی، تو ان کے تناظر میں وہ بہرحال ایک اسٹریٹجی اور ایک تجاویز دیں گے. جیسا کہ اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بظاہر عدلیہ میں بھی ایگزیکٹو کا زیادہ انفلوئنس ہے، حکومت کا انفلوئنس ہے، اس کے حوالے سے وہ تجاویز دیں گے. یا اسی طریقے سے اسٹیٹ بینک کو اکانومی دینے کے حوالے سے ان کی مزید تجاویز جو ہے وہ سامنے آ سکتی ہیں. لیکن یہ لانگ رن میں یا سال کے آخر میں یا نیکسٹ ایئر جا کے یہ چیز فائنلائز ہوگی. اس والے جو فوری طور کے اوپر جو حکومت کے بظاہر کوئی فائنینشیل آسپیکٹ سے آئی ایم ایف کی طرف سے کوئی مسئلے مسائل ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. بالکل آئی ایم ایف کی طرف سے کوئی مسئلے مسائل نظر نہیں آ رہے. حسن صاحب، ایک چیز جو میں یہ اکانومی میں کوئی اتنی ایکسپرٹ نہیں ہوں، یہ میری فیلڈ نہیں ہے، آپ کی فیلڈ ہے. ایک طرف تو ہم ڈاؤن سائزنگ کی بات کرتے ہیں یا رائٹ سائزنگ کی بات کرتے ہیں، محکموں کو بند کرنے کی بات کرتے ہیں. ابھی بھی ہم نے دیکھا کہ آج یوٹیلیٹی سٹور کے جو ملازمین ہیں وہ سراپا احتجاج ہے کہ کتنے ہزاروں ملازمین کو فارغ کر کے گھر بھیج دیا گیا ہے پی ڈبلیو ڈی سے. اس کے علاوہ اور بہت سارے محکمے ہیں جو مختلف منسٹریز کے ساتھ ایسوسیٹ ہیں. لیکن ایک طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو کابینہ ہے اس کا سائز بڑھا دیا گیا ہے. اب اگر کابینہ کا سائز بڑھا دیا گیا ہے، شاید آپ کی نظروں سے یہ خبر گزری ہوگی کہ جو نئے وزراء ہیں انہوں نے جو لیٹسٹ ماڈل کی گاڑیاں ڈیمانڈ کری ہیں اور اس کے مد میں جو ہے وہ کئی
ایک کثیر رقم جو ہے وہ جاری کی گئی ہے. پارلیمنٹیرینز کی تنخواہوں کے حوالے سے بل پاس ہوا اور پارلیمنٹیرینز کی تنخواہیں 5,19,000 90,000 کر دی گئیں. تو ایک طرف تو یہ صورتحال ہے اور دوسری طرف یہ صورتحال ہے. ان کا کیا یہ چیزیں آپس میں ایک دوسرے سے ایسوسیٹ کرتی ہیں؟ بہرحال جو بوجھ ہے وہ تو قومی خزانے پر ہی پڑ رہا ہے نا سر. جی آپ نے یہ بالکل درست بات کی ہے کہ ایک طرف جو ہے وہ ایک طبقے کی مراعات کو بڑھایا جا رہا ہے، دوسری طرف ڈاؤن سائزنگ یا رائٹ سائزنگ کی جا رہی ہے، جس میں اگر انڈیویجولز کو دیکھا جائے تو وہ ان کی نوکریاں ختم ہو رہی ہیں اور ان کو مالی اور معاشی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا فیوچر میں. لیکن جو ایک بہت بڑا کویسچن ہے جو کہ پاکستانی جو قوم ہے اس کو پتہ ہونا چاہیے اور ہر کسی کو یہ سوال کرنا چاہیے کہ جب آپ کہتے ہیں جی 1.5 بلین ڈالر جو ہے وہ آ رہے ہیں، دوسری قسط آ رہی ہے، تیسری قسط آ رہی ہے، پہلی قسط آ رہی ہے، جو بھی آ رہی ہے، کیا گورنمنٹ نے آج تک اس قرضے کی جو آپ لے رہے ہیں اس کا جو کس جگہ پہ یہ خرچ ہو رہا ہے، کیا اس کے بارے میں کوئی ایمورٹائزیشن پلان بتایا ہے قوم کو کہ جی یہ قرضہ آ رہا ہے، اس پہ ہم اتنا اس پروجیکٹ کے اوپر لگائیں گے، اس کے بعد میں اس کی اتنی ہم قسط واپس کریں گے، اتنے عرصے میں جس پروجیکٹ پہ ہم نے لگایا ہے وہ پروجیکٹ ہمیں پیسے کما کے دے گا اور یہ قرضہ جو ہم نے لیا ہے یہ بریک ایون ہو جائے گا اور اتنے عرصے میں ہم اس کی قسطیں واپس کر دیں گے اور اس کے بعد میں اتنا ہمیں اس کا فائدہ ہوگا. دیکھیے قرضہ لینا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن قرضے سے آپ نے اکنامک انجنز پروڈیوس کرنے ہوتے ہیں. آپ کو حکومت بتائے کہ جو 1 بلین ڈالر کا وہ قرضہ لے رہے ہیں اس سے کتنے بلین پر ایئر کا اکنامک انجن کریٹ ہوگا اور وہ کیا ہوگا، ایک ہوگا یا ایک سے زیادہ ہوں گے. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ نے قرضہ لیا اور قرضے سے آپ نے حکومتی تنخواہیں لے لیں، گاڑیاں خرید لیں. اگر آپ نے گاڑیاں خرید لیں تو گاڑیاں آپ کو کما کے نہیں دے رہی. اگر آپ نے کسی کی تنخواہ بڑھا دی تو وہ آپ کو کما کے نہیں دے رہا. آپ نے اکنامک انجنز اپنے جو ہے نا اکانومی میں انٹروڈیوس کرنے ہیں. مطلب آپ کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اپنی پروڈکشن بڑھانی ہے، عام الفاظ میں اگر میں اس کو کہوں تو. جی ایگزیکٹلی آپ نے گڈس اینڈ سروسز کو انکریز کرنا ہے، آپ نے اپنی ایکسپورٹس کو انکریز کرنا ہے، آپ نے نئی مارکیٹس ایکسپلور کرنی ہے اور ان مارکیٹس میں آپ نے اپنی پروڈکٹس کی جگہ بنانی ہے. جب تک آپ یہ نہیں کریں گے تو یہ کبھی انٹرسٹ ریٹ کو بڑھا دینا، کبھی گھٹا دینا، کبھی ڈالر کو اوپر کر دینا، کبھی روپے کو نیچے کر دینا، یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ کاسمیٹکس ہیں. اس سے چھوٹے چھوٹے بلپس آتے ہیں، آپ کے کوئی ایک آدھا انڈیکیٹر ٹیمپریریلی اوپر یا نیچے چلا جاتا ہے، لیکن یہ لانگ ٹرم سولوشن نہیں ہے. لانگ ٹرم سولوشن یہ ہے کہ آپ نے اپنے گڈس اینڈ سروسز کو انکریز کرنا ہے، انٹرنیشنل مارکیٹس میں اپنی جگہ مزید بنانی ہے اور اس کے لیے آپ نے انڈسٹری لگانی ہے، آپ نے سروسز کا سیکٹر جو ہے اس کو انکریز کرنا ہے اور آپ نے اپنی پروڈکشن کو بڑھانا ہے، جس کے لیے آپ کو مختلف قسم کے اکنامک انجنز جو ہیں وہ کریٹ کرنے ہیں. آپ اگر اس پیسے کو لے کے اس سے اکنامک انجن کریٹ نہیں کرتے تو اگلے سال یہی پیسہ آپ نے زیادہ واپس کرنا ہوگا، جبکہ آپ کے جو پیسہ ہے وہ آپ نے خرچ کر دیا بغیر کہ کوئی اپنا جو ہے نا وہ کام کیے. بالکل. اور قرضے کی ادائیگی کے لیے قرضہ لینے سے بہتر ہے کہ اپنی پروڈکشن بڑھائی جائے. اور اس وقت کو ایک چھوٹی سی بریک کا، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم آرٹیفیشل اکنامک پالیسی پر بات کریں گے. ویلکم بیک. جس طرح ملک کی اکانومی چلانے کے لیے آئی ایم ایف کا قرض ضروری ہے، اسی طرح ہمارے لیے کمرشل ضروری ہے. اس وجہ سے بریک کچھ زیادہ ہی طویل ہو گئی. چودھری اکمل، آپ یہ بتائیے گا کہ ابھی میں نے بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے بات کی تھی کہ آرٹیفیشل کچھ اکنامک پالیسی جو ہیں وہ ہم دیکھتے آئے ہیں کہ لانگ ٹرم میں پالیسیز نہیں بنائی جاتی، جس کی وجہ سے ہم ہر 4 یا 5 سال بعد اسی جگہ پہ آ کے کھڑے ہوتے ہیں جہاں سے چلے ہوئے ہوتے ہیں. جیسے گردشی قرضوں کی میں نے بات کی، کچھ خاص لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے کوئی ایسے ٹھوس اقدامات نہیں کیے جاتے، ٹھوس پالیسیز نہیں بنائی جاتی کہ جس کی وجہ سے پاکستان کی معیشت کو نقصان ہوتا ہے اور ہم پھر حکومت ایکسپلین ہی کرتی رہتی ہے سارا وقت. جی بالکل ایسے ہی ہونا چاہیے، چاہے وہ ریونیو کلیکشن کے پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم بات کریں، کلائمیٹ چینج کے حوالے سے بات کریں، معاشی ترقی کے حوالے سے بات کریں، تو اس حوالے سے ایک لانگ ٹرم پالیسی ہونی چاہیے جس کے اوپر تمام پولیٹیکل پارٹیز کا یا جتنے بھی اس میں اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کا کنسنسس ہونا چاہیے کہ جی ہماری یہ پالیسی ہے
اور اس کے اوپر ہم اپنے ملک کو آگے لے کے جائیں گے. خاص طور پہ کم از کم جو منیمم ایجنڈا ہونا چاہیے وہ معاشی پالیسیز کے حوالے سے ہونا چاہیے. اب تک یہ دیکھا گیا ہے کہ حکومت کے بدلتے ہی جو ہے وہ سارے کی ساری ترجیحات بدل جاتی ہیں, منصوبے بدل جاتے ہیں, پالیسیز بدل جاتی ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ پھر جو انویسٹر ہے وہ بھی انویسٹمنٹ کرتے ہوئے کتراتا ہے, یا جو ایف ڈی آئی آنی ہوتی ہے ملک میں وہ بھی نہیں آتی. ظاہر ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آنے والے ٹائم میں حکومت کی کیا ترجیحات ہوں گی, ٹیکس کا کیا ریٹ ہوگا, ایس سی پی کے کیا قوانین ہوں گے, اسٹیٹ بینک کون سی ریگولیٹری پالیسیز کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کرے گا. تو اب جو چیزیں جب کلیئر نہیں ہوتی تو پھر اس میں جو ہے وہ ظاہر ہے انویسٹر جو ہے وہ کبھی بھی ایسی جگہ کے اوپر پیسہ نہیں لگاتا کہ بالکل اسے کوئی اس چیز کی خبر نہ ہو. تو بے شک اس میں بہت ضروری ہے کہ ہماری جو 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 پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ کم سے کم جو ہے نا وہ چارٹر آف اکانومی جو ہے ایگری کریں اور اس کو امپلیمنٹ کریں, تاکہ جتنے بھی اسٹیک ہولڈر ہیں ان کو پتہ چلے کہ آنے والے 10-15-20 سال میں, کم از کم 10 سال اور 15 سے 20 سال میں جو ہے وہ ہماری معاشی پالیسی کیا ہوگی. اور معاشی پالیسی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اوور آل جو ہے وہ ایک پلان بنایا جاتا ہے کہ جی ہماری جی ڈی پی گروتھ کیا ہوگی, ہمارے ٹیکس کے ٹارگیٹس کیا ہوں گے, ٹیکس ہم کس ریٹ سے وصول کریں گے, کس شعبے میں ہم زیادہ جو ہے وہ انویسٹ کریں گے, کس شعبے میں ہمیں زیادہ ترقی کرنی چاہیے. جیسے اگر پاکستان کی بات کی جائے تو ایگریکلچر ہے, مائنز اینڈ منرلس ہے, ٹریول اینڈ ٹوریزم ہے, مینوفیکچرنگ میں آپ آ جائیں تو اس میں شوگر کی پروسیسنگ ہے, سیمنٹ کی پروڈکشن ہے. تو مطلب دیر آر نمبر آف ایونیوز, لیکن ان میں جو ہے نا وہ اگین پالیسی چونکہ ہمارے یہاں تسلسل کے ساتھ نہیں ہوتی تو اس میں اسی لیے اس شعبے میں انویسٹمنٹ بھی نہیں آتی. آپ اگر آٹو موبائل کا شعبہ دیکھیں تو اس میں جو ہے وہ پچھلے آپ کو 50 سال سے وہی 3 کمپنیز نظر آئیں گی جنہوں نے پاکستان میں انویسٹ کیا ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ اب آہستہ آہستہ جو ہے وہ کوریا کی اور چائنا کی کچھ کمپنیز یہاں پہ آ کے لوکل جو یہاں پہ انویسٹرز ہیں ان کے ساتھ مل کے آٹو موبائل کی صنعت میں پروڈکشن لا رہی ہیں. حالانکہ ہمارے یہاں ہمارا جو جغرافیکل لوکیشن ہے وہ ایسی ہے کہ یہاں پہ پاکستان میں مختلف اکنامک زونز میں مینوفیکچرنگ پلانٹس لگا کے آگے دوسرے ملکوں کو مینوفیکچرنگ یا اس میں ویلیو ایڈیشن کر کے ہم آگے بڑھا سکتے ہیں ود ریفرنس ٹو گوادر پورٹ یا جو آگے رشین جو اسٹیٹس ہیں ان سب کو مطلب دیر آر لاٹ آف ایونیوز اویلیبل. تو اس میں سب سے جو بنیادی نقطہ آ کے وہیں پھنستا ہے کہ جی پالیسی ہماری کیا ہوگی, اور چونکہ پالیسیز جو ہے وہ ہوا میں ہے تو اس وجہ سے جو ہے وہ ہماری جو معیشت ہے وہ لانگ رن میں ترقی جو ہے وہ نہیں حاصل کر پاتی. بہت سرکل بنا ہوا ہے کہ جی 5 سے 6% تک کی جی ڈی پی گروتھ اچیو ہوتی ہے, اکانومی اوور ہیٹ ہوتی ہے, تو دوبارہ سے انٹرسٹ ریٹ بڑھتے ہیں اور پھر جو ہے وہ چیزیں واپس پیچھے کی طرف آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے یہاں پہ لانگ ٹرم جو پالیسیز کا فقدان ہے. بالکل ہمارے یہاں لانگ ٹرم پالیسیز کا فقدان ہے. اور ایک چیز یہ بھی ابھی آپ نے خبر سنی ہوگی کہ اب جو بجٹ آ رہا ہے اس میں سرکاری ملازمین کی جو تنخواہیں ہیں, جو کچھ ایسے ڈیسیجنز ہوتے ہیں جو لینے ہوتے ہیں گورنمنٹ کو جس کا ڈائریکٹلی ایفیکٹ جو ہوتا ہے وہ عام عوام پہ ہوتا ہے, عام جو لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر ہوتا ہے, مجھ پر اور آپ پر ہوتا ہے. تو جو سرکاری ملازمین کی ابھی آپ نے خبر سنی ہوگی کہ تنخواہیں بڑھانے کے حوالے سے کوئی تجویز زیر غور ہی نہیں ہے. تو اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پھر یہ تو لوگوں میں فرسٹریشن اور بڑھ جائے گی, کیونکہ سارا سال سرکاری ملازمین اس بجٹ کا انتظار کرتے ہیں. دیکھیں اس میں جو نا سب سے اس کو سبسٹینشیٹ یہ چیز کر رہی ہے کہ چونکہ اوور آل انفلیشن جو ہے اس مرتبہ ابھی آپ دیکھیں 1%, 1.5% کے لگ بھگ آ گیا ہے, اور پورے اگر اب تک 7 مہینے کی ایوریج نکالی جائے تو 4 سے 5% کے لگ بھگ جو ہے نا وہ انفلیشن رہا ہے, جو کہ میرے خیال میں جون تک جائے 6 سے 7% اوور آل پورے سال کا جو ہے ایوریج انفلیشن رہے گا, جو کہ پچھلے سال کے مقابلے میں ظاہر ہے بہت کم ہے, جو کہ تقریباً 24.5% تھا. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ چونکہ مہنگائی نہیں ہوئی ہے بقول ان کے, تو اس لیے جو ہے وہ تنخواہوں میں اضافہ نہیں کرنا چاہیے. دوسری طرف آئی ایم ایف جو ہے وہ بھی یہی چیز جو ہے وہ اسی کے اوپر انسسٹ کر رہے ہیں کہ آپ اپنے جو ہے نا یا تو ریونیو کو بڑھائیں یا پھر اپنے خرچے کم کریں, اور سب سے زیادہ جو حکومت کا بجٹ میں خرچہ ہوتا ہے وہ یہی سیلریز اور پینشنز کا ہوتا ہے. تو سیلریز اور پینشن کا خرچہ اگر اس میں مزید اضافہ نہیں ہوتا تو آپ سمجھیں کہ اس سے انڈائریکٹلی جو ہے وہ حکومت کو تھوڑا بہت ٹیکس لگانے میں, ٹیکس کے جو ٹارگٹ ہے اس کو تھوڑا بہت کم کرنے میں مدد مل جائے گی. تو انڈائریکٹلی تو اگر دیکھا جائے
تو اس کو پرائیویٹ جو لوگ ہیں یا جو جن کا گورنمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے یا گورنمنٹ کے اوپر ان کی تنخواہوں سے ان کا نہیں ہے واسطہ، تو انڈائریکٹلی تو ان کے لیے فائدہ ہے. لیکن ظاہر ہے حکومتی جو لوگ ہیں اور خاص طور پر جو ریٹائرڈ لوگ ہیں ان کی جو تنخواہ میں اگر اضافہ نہیں ہوگا یا پینشن میں اضافہ نہیں ہوگا تو ان میں ایک مایوسی جو ہے وہ بہرحال بڑھے گی. تو میرے خیال میں اگر 2 سے 5% تک ان میں اضافہ کر دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، بجائے اس کے کہ بالکل ہی اضافہ نہ کیا جائے تاکہ دونوں طرف سے ون ون سچویشن ہو جائے. یہ میرے خیال میں زیادہ مناسب ہوگا. حسن صاحب مجھے ہنسی آ رہی ہے اس بات کے اوپر کہ آپ نے بڑی اچھا ایکسپلین کیا چودھری اکمل نے اس کو کہ یہ مہنگائی کی شرح نہیں بڑھی تو تنخواہوں میں اضافے کا یہ ظاہر ایک ریزن دی جائے گی، کوئی نہ کوئی جسٹیفیکیشن دی جائے گی گورنمنٹ کی طرف سے. مگر پھر میں اسی طرف آؤں گی کہ جو لوگ ہیں ان کی تنخواہوں میں اضافے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ مہنگائی نہیں بڑھی، مگر جو پارلیمنٹیرین ہیں ان کی تنخواہیں جو ہیں وہ 100% بڑھا دی گئی ہیں. سو یہ اس کو ہم کس طرح بیلنس کریں گے؟ یہ تو آپ انہیں سے پوچھیں جو یہ فیصلے کر رہے ہیں. ان کو مطلب ہے کہ ہم تو ایز ٹیکنیکل ایکسپرٹس آپ کو سجیسٹ کر سکتے ہیں کہ جی واٹ گورنمنٹ شوڈ ڈو اینڈ چیزیں کس طرح سے امپروو ہوں گی. ابھی اکمل صاحب بات کر رہے تھے کہ آپ نے خرچے کم کرنے ہیں. آپ کا اس وقت جو ایک سب سے بڑا آپ کا امپورٹ بل ہے جس میں آپ کے ڈالر باہر جاتے ہیں وہ آپ کی یہ پیٹرولیم مصنوعات اور پیٹرولیم کی درآمد کا خرچہ ہے. کیونکہ آپ ایک دن بھی جو ہے بغیر پیٹرولیم کے پاکستان کو نہیں چلا سکتے، تو یہ ایک بہت بڑا خرچہ ہے. اور اس کا ذکر SIFC میں بھی ہوا ہے کہ اس خرچے کو ہم نے کسی طریقے سے کم کرنا ہے. اور اس کو کم کرنے کے لیے اس وقت کچھ سجیشن جو ہیں وہ لکھی گئی ہیں اور دی جا رہی ہیں کہ اس خرچے کو کس طرح سے کم کیا جائے. اور ایک اس میں یہ بھی سجیشن ہے کہ آپ اپنی جو ان لینڈ ٹرانسپورٹیشن ہے فرام پورٹ انٹو دا کنٹری وہ دریا کے تھرو کریں. اور اگر آپ اپنے دریا کو سمندر کے ساتھ کنیکٹ کر دیتے ہیں تو آپ کی جو ٹرانسپورٹیشن کا بل ہے، جو آپ کی جتنی بھی تجارت سمندر کے راستے اوپر آتی ہے، وہ سگنیفیکنٹلی کم ہو سکتا ہے. تو یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے جو کہ بڑی آسانی سے کیا جا سکتا ہے. یہی 1-2 بلین ٹائپ جو آپ قرضہ لیتے ہیں اس سے کم میں اس طرح کا پروجیکٹ بن سکتا ہے. اور اگر آپ کا جو نارتھ باؤنڈ کارگو ہے، فار ایگزامپل جتنا بھی کراچی سے باہر جانا، نارتھ میں جانا ہوتا ہے، اگر اس کے لیے آپ کوٹری پہ ایک پورٹ بنا دیتے ہیں اور اس کو سمندر سے ملا دیتے ہیں تو اس میں جو ٹرانسپورٹیشن کا بل ہے وہ آپ کا تقریباً کوئی 20% تک رہ جائے گا، یعنی تقریباً 5 گنا کم ہو جائے گا آپ کا ٹرانسپورٹیشن کا یہ سلسلہ. اب اس میں صرف یہ نہیں کہ آپ امپورٹ کا بل کم کر رہے ہیں، کیونکہ اس میں آپ نے فوسل فیول کی برننگ کو کم کیا ہے تو اس کے اگینسٹ آپ کلائمیٹ فائنانس بھی لے سکتے ہیں. آپ کہیں کہ جی ہم نے اتنا کاربن فٹ پرنٹ کم کیا، ہم نے ہمارے ٹرانسپورٹیشن سیکٹر نے اپنی ٹرانسپورٹیشن کو بہتر کیا اور اس میں کاربن کریڈٹس آپ کلیم کر سکتے ہیں. میرے خیال میں چودھری صاحب بھی اس پر کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، مگر ہم ان کے بھی اس پہ کامنٹ لیں گے. مگر یہاں پر وقت ہوا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا، کہیں نہیں جائے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. اور بریک سے ہم واپس آ گئے ہیں، اور بریک کے دوران مجھے ہماری گفتگو ہو رہی تھی حسن صاحب سے، اور وہ ہمیں سمجھا رہے تھے کہ اگر کسی بل بورڈ پہ، حسن صاحب کیا آپ کہہ رہے تھے؟ ذرا بڑی انٹرسٹنگ بات تھی، میں چاہتی ہوں کہ آپ وہ بتائیں کیونکہ یہ بہت عام دیکھنے والوں کی سمجھ میں آنے والی بات ہے بزنس کے حوالے سے. یہ بزنس کے حوالے سے میں بریک کے دوران یہ کہہ رہا تھا کہ اگر آپ کو جو اشتہاروں کے بورڈ لگے ہوتے ہیں روڈ سائڈز کے اوپر، چوراہوں میں لگے ہوتے ہیں، چرنگیوں میں لگے ہوتے ہیں، جس کو بل بورڈز کہا جاتا ہے، اگر بل بورڈ کو آپ دیکھتے ہیں اور اس کے اوپر آپ کو بے شمار بل بورڈز کے اوپر نمبر لکھا ہوا نظر آتا ہے اور اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ بل بورڈ پہ اشتہار لگانے کے لیے رابطہ کریں، تو اس کا مطلب ہے کہ ملک میں معیشت ٹھیک نہیں چل رہی اور کاروبار نہیں ہو رہا. اگر آپ کو تمام بل بورڈ جدھر سے بھی آپ گزرتے ہیں بل بورڈز کے اوپر لگے ہوئے اشتہار نظر آتے ہیں مختلف چیزوں کے، تو اس کا مطلب ہے ملک میں بزنس ہو رہا ہے. بزنس ہونے کا مطلب ہے ملک کی اکانومی بہتر چل رہی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا انڈیکیٹر ہوتا ہے اسپیشلی بڑے شہروں میں کہ اگر آپ کو بل بورڈ خالی نظر آ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ملک کی اکانومی جو ہے وہ بہتر نہیں چل رہی. یہ بات ہو رہی تھی جی بریک. تو آپ نے کتنے بل بورڈ جو ہے وہ خالی دیکھے ہیں؟
کراچی آج جیسے بڑے شہر کی بات کر لیں تو آپ نے کتنے بل بورڈ جو ہیں وہ خالی دیکھے ہیں اور کس پہ لکھا ہوا ہے کہ رابطہ کریں آپ؟ جی اس وقت اگر میں راولپنڈی اسلام آباد کی بات کروں تو ادھر میرے خیال میں تقریباً 50-60% بورڈ ایسے ہیں جن کے اوپر رابطہ کرنے کا لکھا ہوا ہے، اور بہت کم بل بورڈز ہیں جن کے اوپر اشتہار لگے ہوئے ہیں۔ جبکہ کچھ عرصہ پہلے یہ جتنے بل بورڈز تھے جو آج کل خالی پڑے ہوتے ہیں، ان پہ ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ کے بہت زیادہ اشتہار لگے ہوتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ چند سالوں کے مقابلے میں اگر آپ آج کا ابھی کو کنسیڈر کریں تو ایٹ لیسٹ جو ریئل اسٹیٹ کی مارکیٹ ہے وہ اس وقت کافی ڈاؤن جا رہی ہے، اور ان کو اس طرح سے اشتہار نہیں لگ رہے جس طرح سے 5-6 سال پہلے نظر آتے تھے۔ تو یہ بھی ایک انڈیکیشن ہوتی ہے کہ آپ کے کون سا سیکٹر جو ہے۔ پھر ایک اور چیز ہے کہ بل بورڈز بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کس چیز کے اشتہار لگے ہوئے ہیں، مثلا موبائل فونز کے اشتہار آج بھی آپ کو لگے ہوئے نظر آتے ہیں وہاں پہ، لیکن شاید آپ کو باقی جو سیکٹرز ہیں ان کے پروڈکٹس کے اشتہار نظر نہیں آ رہے۔ اس کا مطلب ہے کہ موبائل فون کی سروسز جو ہیں وہ آج بھی بزنس کر رہی ہیں، لیکن باقی لوگ جو ہیں وہ بھی تھوڑے ٹھنڈے پڑ گئے ہیں۔ اچھا، اب یہ آپ نے جو ایک یہ جو آپ نے ایک ٹرم متعارف کروائی بل بورڈ والی، مجھے بہت اچھی لگی، اسی لیے ہم بریک میں جب بات کریں تو میں چاہ رہی تھی کہ آن ایئر بھی بات کی جائے، بڑی انٹرسٹنگ بات تھی یہ بات، میں نے پہلے کبھی اس طرح اس کو اس طرح سے نہیں دیکھا تھا، اس نظریے سے اور زاویے سے۔ اب بس ایک چلتے چلتے لاسٹ منٹ ہے ہمارے پاس، اور ہمیں یہ بتا دیجئے کہ پاکستان کی اکانومی میں اب بہتری، ابھی ہمیں کس مل بھی جانا